बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में मशहूर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का बयान है, जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ, कब्र और जहन्नम की तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आई। इरशाद हुआ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर नमाज के बाद ये आयत पढ़े उसे मौत की सख्ती ना होगी और मौत के वक्त उसका एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू जब किसी बंदे पर राजी होने का इरादा फरमाता है तो ये जिक्र उसकी जुबान पर जारी कर देता है। जब बंदा ये अमल करता है तो अर्रहमर्राहिमीन खुश होकर उस बंदे के सर से गुनाहों का बोझ उतार कर उस बंदे को गुनाहों से पाक व साफ कर देता है। वो जमीन पर भी बख्शा हुआ चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरी आंखें ठंडी हो गईं। वो अमल जिक्र ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये वो हदीस है कि जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस हदीस मुबारक को रिवायत करने के लिए खड़े हुए और काला रसूल अल्लाह कहा तो दाशत व हैबत से बेहोश हो गए। इसी तरह 3 मरतबा काला रसूल अल्लाह कहा और बेहोश हो गए। फिर जब संभले तो ये हदीस मुबारक बयान फरमाई कि कयामत के दिन एक कारी, एक सखी, एक शहीद दरबार खुदाबंदी में पेश होंगे। खुदाबंदे आलम कारी से सवाल करेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझको अपनी किस्म किस्म की नेमतों से नवाजा, तूने मेरी नेमतों का क्या शुक्र अदा किया? कारी अर्ज करेगा कि खुदावंदे आलम, मैंने इल्म पढ़ा, दूसरों को पढ़ाया, तबलीग की। फिर खुदावंदे आलम फरमाएगा कि अच्छा ए मेरे बंदे, इतना और भी बता दे कि ये सारी खिदमत तूने मेरी रजा के लिए की थी या इसलिए तूने ये कारनामे अंजाम दिए थे कि दुनिया में लोग तुझे कारी कहेंगे? कारी अर्ज करेगा कि मेरी नीयत ये थी कि लोग मुझे कारी कहेंगे। खुदावंदे कहार व जब्बार फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, तेरी ये मुराद तो मैंने दुनिया ही में पूरी कर दी थी कि हर शख्स से तुझको कारी कहलवा दिया। अब मेरे दरबार में तेरे लिए कोई जजा नहीं है और ये शख्स मुंह के बिल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर सखी से खुदाबंदे आलम सवाल फरमाएगा कि तूने मेरी नेमतों का क्या शुक्रिया अदा किया? तो वो अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने हर नेक काम में अपनी दौलत खर्च की है। मालिक आलम फरमाएगा कि इतना और भी बता दे कि तेरी नीयत क्या थी? मेरी रजा के लिए सखावत करता था या इस नीयत से तू सखावत करता था कि दुनिया वाले तुझे सखी कहें? ये अर्ज करेगा कि या इलाही, मेरी नीयत तो यही थी कि लोग मुझे सखी कहें। परवरदिगार आलम फरमाएगा कि तेरी ये मुराद तो मैंने दुनिया में पूरी कर दी थी, हर छोटे बड़े से तुझे सखी कहलवा दिया था। अब तेरे लिए मेरे दरबार में कोई जजा नहीं है और ये शख्स भी मुंह के बिल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। फिर शहीद से अल्लाह रब्बुल इज्जत यही सवाल फरमाएगा कि तूने मेरी नेमतों का क्या शुक्रिया अदा किया? वो कहेगा कि ए परवरदिगार आलम, मैंने जिहाद किया और तेरी राह में लड़ते लड़ते अपने खून का आखिरी कतरा और जिंदगी की आखिरी सांस भी कुर्बान करके शहीद हो गया। मालिकुल मुल्क इससे फरमाएगा कि मेरी रजा के लिए सर कटाया था या दुनिया में बहादुर कहलाने की नीयत थी? शहीद इकरार करेगा कि रब्बुल आलमीन, वाकई मेरी नीयत तो यही थी कि लोग मुझको बहादुर कहेंगे। रब बेनियाज फरमाएगा कि तेरी जो नीयत थी वो तो मैंने दुनिया ही में पूरी कर दी है कि अपने बंदों से तुझको बहादुर कहलवा दिया। अब तेरे लिए मेरे यहाँ कोई जजा नहीं है। कहार जब्बार हुक्म फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्तों, इसको भी मुंह के बिल घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दो। मोहतरम नाजरीन, देखा आपने, कारी, सखी, शहीद तीनों अपने अपने आमाल सालिहा के बावजूद इसलिए जहन्नम में डाले गए कि इनके आमाल में इखलास नहीं था, बल्कि ये लोग रैयाकारी और शोहरत के तालिब थे। मोहतरम नाजरीन, हजरत अली करमुल्लाह वजहो बर्दाश्त और अल्लाह की रजा का एक मुनफरिद और ईमान अफरोज कुछ वाकया यूं है। आप एक काफिर पहलवान के मुकाबले के लिए निकले। अब हजरत अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहो ने जुल्फकार की एक चपकी दी और नागहां हरीफ को पकड़कर एक झटका दिया तो पहलवान बदहवास होकर
گھوڑے کی زین سے زمین پر گر پڑا۔ آپ جھپٹ کر اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور قدرت پکار اٹھی کہ آپ نے اس کا سر کاٹنے کا ارادہ فرمایا کہ اتنے میں اس بد نصیب نے کیا حرکت کی، اس ظالم نے شیر خدا کے اس مقدس چہرے پر تھوک دیا جس چہرے پر تمام انبیاء کو بھی فخر ہے کہ علی جیسا سوار ہمارا فرما بردار ہے، اور تمام اولیاء کو بھی فخر ہے کہ علی جیسا سید الاولیاء ہمارا مولا ہے۔ جو ہی اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے تلوار کو میان میں رکھ کر فرمایا کہ جا، اب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلوان حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے علی، میں اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکا کہ تم نے مجھ جیسے دشمن اسلام کو قابو میں پا کر اس طرح کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے اسلام کو نہیں سمجھا، اگر تو اسلام کے فلسفہ عمل کو سمجھ لیتا تو ہرگز ہرگز تو کبھی اسلام کے خلاف تلوار نہ اٹھاتا۔ سن، جب میں گھر سے جہاد کے لیے نکلا تھا تو صرف رضائے مولا کے لیے، جب میں تیرے حملوں کو روک رہا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، جب تیرا سر کاٹنے کے لیے تیرے سینے پر بیٹھا تھا تو صرف رضائے الہی کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میں بھی آخر انسان ہوں، اس وقت میرا کیا حال ہو گیا۔ سن، جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرے نفس میں جوش انتقام پیدا ہو گیا اور میرا حال بدل گیا۔ اب اس حال میں اگر تجھ کو قتل کر دیتا تو تیرا قتل آدھا تو خدا کی رضا کے لیے ہوتا اور آدھا میرے نفس کے لیے ہو جاتا، اور خدا کے کام میں یہ شرک جائز نہیں ہے، اس لیے مسلمان کا ہر عمل صرف خدا کی رضا مندی کے لیے ہونا چاہیے۔ شیر خدا کی اس ایمان افروز تقریر کا یہ اثر ہوا کہ پہلوان کے دل و دماغ میں ایمان کا نور جگمگا اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار سے اپنے زنار کو کاٹ کر پھینک دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور کہنے لگا کہ اے علی، گواہ رہنا کہ میری یہ تلوار جو اسلام کے خلاف میان سے نکلی تھی، اب تمام عمر یہ تلوار اسلام کی نصرت اور حمایت کے لیے بے نیام رہے گی۔ یہ ہے اخلاص عمل کی تاثیر کا جلوہ، مگر آج کل اخلاص کہاں؟ اس زمانے کا مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں نام و نمود اور شہرت و ریا کا شائبہ ضرور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک گاؤں کے کچھ لوگ شیطان کے ورگلانے سے ایک درخت کی پوجا کرنے لگے۔ اس گاؤں میں ایک بہت بڑے عابد رہتے تھے۔ انہیں جلال آ گیا اور کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے لگا۔ شیطان نے کہا، میں ہرگز اس درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد صاحب اور شیطان میں کشتی ہونے لگی اور عابد صاحب نے کئی مرتبہ شیطان کو پچھاڑا۔ آخر شیطان عاجز ہو کر کہنے لگا کہ حضرت، آپ کیوں اس درخت کو کاٹنے کی زحمت اٹھا رہے ہیں؟ آپ اپنے عبادت خانے میں تشریف لے جائیے، میں روزانہ آپ کے مصلی کے نیچے ایک اشرفی رکھ دیا کروں گا، آپ اس سے اپنی سحری اور افطاری کا انتظام بھی کیجیے اور خیرات بھی کرتے رہیے اور سکون قلب کے ساتھ خدا بند عالم کی عبادت بھی کرتے رہیے۔ عابد صاحب ایک اشرفی کا نام سن کر لالچ کے پھندے میں گرفتار ہو گئے اور واپس چلے آئے۔ ایک ہفتہ تک تو شیطان ان کے مصلی کے نیچے اشرفی رکھتا رہا، پھر اشرفی رکھنا بند کر دیا۔ عابد صاحب روز مصلی جھاڑتے رہے مگر اشرفی نہ پاتے۔ اب پھر عابد صاحب کو جلال آیا اور شیطان کی وعدہ خلافی پر آگ بگولا ہو کر کلہاڑی اٹھائی اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں شیطان ملا، عابد صاحب غصہ میں تھے۔ شیطان کو دیکھتے ہی بدن میں آگ لگ گئی اور شیطان کو پچھاڑنے کے لیے آگے بڑھا تو شیطان نے عابد کو اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹخا کہ اس عابد کا ہر جوڑ ڈھیلا ہو گیا۔ عابد صاحب بار بار شیطان سے لڑتے رہے مگر ہر مرتبہ شیطان ان کو پچھاڑتا رہا۔ جب عابد صاحب حیران ہو گئے تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت جی، آپ خیریت اسی میں ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں جا کر حق ہو کرتے رہیے۔ پہلی مرتبہ آپ مجھ پر اس لیے غالب آ گئے تھے کہ آپ اخلاص کے ساتھ محض خدا کی رضا کے لیے درخت کو کاٹنے جا رہے تھے۔ اب آپ میں اخلاص نہیں رہا، اب تو آپ اس لیے درخت کو کاٹنے جا رہے تھے کہ میں نے آپ کو اشرفی نہیں دی۔ یاد رکھیے کہ صرف اخلاص والے بندے ہی شیطان پر غالب ہو سکتے ہیں۔ اب آپ میں اخلاص نہیں رہا تو آپ ہرگز ہرگز شیطان پر غالب نہیں ہو سکتے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بغیر اخلاص کے عمل بیکار ہے، مگر آج کل اخلاص کہاں؟ جس کو دیکھیے نام و نمود اور شہرت کا بھوکا ہے۔ حضرت بہلول دانا کا ایک یادگار واقعہ، خلیفہ بغداد ہارون رشید بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنا قاصد بھیج کر آپ کو دربار میں بلایا۔ قاصد نے آ کر عرض کیا کہ جناب، آپ کو امیر المؤمنین شاہی محل میں یاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے بڑی حقارت کے ساتھ جواب دیا
کہ مجھ کو یاد کرتا ہوگا میں تو اس کو کبھی یاد نہیں کرتا۔ قاصد نے 1000 کوششیں کی مگر آپ کسی طرح بھی دربار میں جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک دن آپ شاہی محل کے نیچے مست مولا بنے جلے جا رہے تھے کہ ہارون رشید بادشاہ نے محل کے اوپر سے آپ کو دیکھ لیا۔ فوراً حکم دیا کہ کمند ڈال کر بہلول دانا کو محل میں کھینچ لاؤ، یعنی کہ رسا۔ چنانچہ اوپر سے کمند پھینکی گئی اور آپ ایک لمحہ میں محل کے اندر پہنچ گئے۔ خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ میرے پاس آپ کیسے پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے خدا تک پہنچا۔ خلیفہ نے کہا حضور میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین دیکھیے، اگر میں آپ کے دربار میں پہنچنے کی کوشش کرتا تو میں پہلے عرضی لکھتا، پھر گھنٹوں میں نہا دھو کر اچھے لباس پہن کر ملاقات کی تیاری کرتا، پھر محل کے دروازے پر آ کر آپ کی اجازت کا انتظار کرتا، پھر بھی نہ معلوم میں دربار میں باریاب ہوتا یا نہیں ہوتا، مگر آپ نے جب مجھے باریاب فرمانا چاہا تو کمند ڈال کر ایک لمحہ میں باریاب فرما دیا۔ بس یہی حال خدا تک پہنچنے کا ہے کہ وہ مالک و مولا جس کو اپنے دربار میں اپنا سرفراز فرمانا چاہتا ہے تو اس کو ایک لمحہ میں اپنے کرم کی کمند ڈال کر اپنے دربار میں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو سینکڑوں برس تک اس کی یاد اور تمنا کرنے کے باوجود بھی کوئی اس کے دربار میں باریاب نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ قصدن نماز چھوڑنے والوں کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا جس کا نام ویل ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس طرح نماز ترک کرنے والوں پر وہ عید شدید فرماتا ہے کہ یعنی ان کے بعد کچھ نہ خلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب انہیں سخت عذاب سے ملنا ہوگا۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں بے نمازی، زناکاروں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ کہیں خداوند عالم نے نماز کی عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ نماز بہت ہی دشوار چیز ہے، مگر ان لوگوں پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں ان پر کچھ دشوار نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے قیامت میں ملنے والے ہیں اور مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نماز کی فرضیت پر جتنی تاکیدیں اور نماز چھوڑنے پر جس قدر وہ عیدیں وارد ہوئی ہیں، اتنی کسی دوسرے فرائض کے بارے میں تاکیدیں اور وہ عیدیں نازل نہیں ہوئیں، اس لیے کہ نماز اہم الفرائض اور افضل العبادات ہے۔ نماز کے اہم الفرائض العبادات ہونے کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے تمام فرائض و عبادات کا حکم زمین پر نازل فرمایا، مگر جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو مالک عرش مجید نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر مہمان بلا کر شب معراج میں تحفہ عطا فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ایسے خیمے سے تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہے۔ ان میں سے کلمہ شہادت تو وہ ستون ہے جو خیمہ کے بیچ میں ہوتا ہے، اور باقی 4 ارکان یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان 4 ستونوں کی مانند ہیں جو خیمہ کے چاروں کونوں پر ہوتے ہیں۔ اب اگر خیمہ کے بیچ کا ستون گر پڑے تب تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر درمیان کا ستون تو موجود ہو مگر چاروں کونوں کے ستون گر پڑے تو اگرچہ خیمہ کھڑا ہو جائے گا مگر اس کے چاروں کنارے قائم نہیں رہیں گے، اور اگر ان چاروں ستونوں میں سے کوئی ایک ستون گر پڑا تو خیمہ کے اس جانب کا حصہ گرا ہوا ہوگا اور پورا خیمہ اپنی استقامت و خوبصورتی کے ساتھ قائم نہیں رہے گا۔ تو اس تمثیل و تشبیہ کا حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی نے کلمہ شہادت ہی چھوڑ دیا جب تو اس کے اسلام کا خیمہ کھڑا ہی نہیں ہوگا اور وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اور اگر کسی نے نماز، زکوٰۃ اور حج و روزہ چاروں ارکان کو چھوڑ دیا تو اگرچہ اس کے اسلام کا خیمہ کھڑا تو ہو جائے گا اور وہ مسلمان تو کہلائے گا، مگر اس کے اسلام چاروں طرف نقصان ہی نقصان اور خلل ہی خلل رہے گا، اور اگر ان چاروں ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ دے گا تو اگرچہ اس کے اسلام کا خیمہ کھڑا تو رہے گا مگر اس میں استقامت اور خوبصورتی نہیں رہے گی، یعنی اگرچہ وہ مسلمان تو کہلائے گا مگر اس کا اسلام ناقص اور عیبدار ہوگا۔ ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل تعلیم فرمائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تو خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر، نماز قائم رکھ، زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھ اور حج کر۔ اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نماز اسلام کا ستون ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، تمام اعمال میں سب سے زیادہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے، وہ عمل کروں اور بخشا جاؤں؟ تو ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ جب کسی بندے پر راضی ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نماز سجدہ میں مصروف رکھتا ہے۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو ارحم الراحمین خوش ہو کر اس بندے کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار کر اس بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، وہ زمین پر بھی بخشا ہوا چلتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارک ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی، موت کی سختی نہ ہوگی اور موت کے وقت اس کو ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کر دیا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، پس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخش دیتا ہوں، پس تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے بعد کے تمہارے انسان اور تمہارے جنات سب کے سب ایک انسان کے سب سے زیادہ پرہیزگار دل جیسے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے سب لوگ سب سے زیادہ بدکار دل والے ایک انسان ہو جائیں تب بھی اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ اے اللہ پاک، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ظلم سے بچا، ہدایت عطا فرما، ہمیں بھوک اور محتاجی سے محفوظ رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔